बैना अखवैकुम, अगर कभी आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फअस्लिहू, सुलह कर लो, उनके दरमियान सुलह करा दो। ये हुक्म आ रहा है मुसलमानों के लिए, मुमिनीन के लिए, कि जो दो मोमिन आपस में भाई हैं, अगर उनमें ना इत्तेफाकिया हो जाए, अगर वो खुद नहीं करते तो तीसरे को चाहिए कि वो उनके दरमियान बाहम मोहब्बत और उल्फत पैदा करे इन अपने अक़वाल से, अपने अफ़आल से। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर इस आयत पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के तो सभी तलबगार हैं और मोहताज हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना रहम वो लाजिम व मलजूम कर रहे हैं किससे, कि तुम मोमिनीन के दरमियान मोहब्बत और उल्फत हो। अगर आप मजीद मुताला करें तो एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इसमें सिला रहमी का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि मैं रहमान हूं और मैं जोड़ को पसंद करता हूं, तो मैं जोड़ देता हूं उसके साथ अपनी रहमत जो आपस के ताल्लुकात को जोड़ता है, और तोड़ को नापसंद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत उससे तोड़ देता है जो आपस के ताल्लुकात को तोड़ता है। तो इस आयत में भी और जो आपने हदीस बयान की, इसमें भी सिला रहमी का हुक्म है कि आपस में मोहब्बत, उल्फत, आपस में बाहम इत्तेफाक, ये तमाम चीजें देना चाह रहा हूं मौलाना साहब की गुफ्तगू से जरा सा क़िबला आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए इस जो हदीस आपने बयान करी माशाल्लाह से, हदीस मुबारक, इसका ताल्लुक हुकूक अल्लाह से नहीं, हुकूकुल इबाद से। जितनी मैं ये पढ़ी हूँ सबका हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल इबाद, अहद पूरा करो, अल्लाह से भी अहद और बंदों से भी अहद। देखिए मोमिनों से मुखातिब है, मोमिन की जिम्मेदारी क्या है कि अगर तुम्हारी टेरिटरी में, तुम्हारे मुल्क में, जिस जमीन में मुसलमानों की हुकूमत है, वहां अगर गैर मुस्लिम भी है वो तुम्हारी पनाह में है, उसको पूरा हक है बिल्कुल जिस मजहब पे, जिस अकीदे पे जब वो उसको अदा करे, तुम एतराज मत करना। हुकूकुल इबाद तो ये है कि तुम अपने भाई के लिए तो करोगे, मजा तो वो है कि जब गैर के लिए तुम खड़े हो जाओ जिससे कोई ताल्लुक ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने किसी ज़म्मी या जिसने किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म किया और एक जगह पे उसे कत्ल कर दिया, मैं क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम की तरफ से मुसलमान के साथ लड़ूंगा। जी, जिनकी शिफाअत के हम तलबगार हैं। बाज़े मुकामात पर, डॉक्टर साहब इस पे तफसील रोशनी डालिएगा, बाज़े मुकामात पर हुकूक अल्लाह से हुकूक इबाद बढ़ गए, खालिसतन अल्लाह की नमाज है। लेकिन जब देखोगे अगर कोई डूब रहा है, कोई जल रहा है, या कोई बच्चे की तरफ कोई ऐसा मूजी जानवर बढ़ रहा है, तोड़ दो नमाज मेरी, नमाज तो मेरे लिए, मैं माफ करूंगा मैं तुमको, लेकिन जो इंसानियत पे जुल्म हो गया उसे कौन माफ करेगा? नहीं, तुम्हारा तख्ता तो तुम्हारा तख्वा नहीं है, ये तुम्हारा तख्वा इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। हुकूकुल इबाद तो सबसे ज्यादा जोर इस बात का है कि मुआशरा इतना बेहतरीन पाको पाकीज़ा हो जाए कि एक दूसरे को भाई समझने लगे, ऐसा ही कि करता चलूं करामी माफ कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फैसले के लिए एक केस आया जिसमें एक मुसलमान और एक यहूदी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के हक, यहूदी के हक में फैसला दिया। अब मुसलमान ने ये सोचा कि इसको जो है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास लेकर चलता हूँ, क्योंकि उमर जो है वो मुसलमानों के बड़े जो है हमदर्द और कुफार के मामले में बड़े सख्त हैं। तो वहां गए फैसला कराने के लिए, तो यहूदी ने बताया कि आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हक में फैसला दे चुके हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाल ली और जो है उसको कत्ल कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया तो फिर कौन मैं होता हूँ कि मैं फैसला करूं। यानी हमें अब इन बातों से जो पता चल रहा है कि तकवा का ताल्लुक महज इबादत से नहीं है, तकवा किसी जाहिरी वज़ाकता का नाम नहीं है, तकवा दिलो बातिन की एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें सूरतुल बकरा की मुबारक, और अल्लाह से डरो और जान लो कि जो तुम करते हो अल्लाह देखता है। पूरे एक कॉन्सेप्ट है अल्लाह देख रहा है, इसका नाम तकवा है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जब दिल के तक़वे की बात करते हैं तो कुरान की वाज़ह आयत मुबारक वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सही, जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करते हैं उन्हीं के दिल में सबसे आला तक़वा यानी कल्ब का तक़वा है। लेकिन माज़रत के साथ डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जो लोग ज़ुहद में, इबादत में, या फिर अल्लाह ताला ने उनको ये रुख़सत और मोहलत और ये एहसान किया होता है उनके ऊपर कि वो ज़िंदगी में उस तरह से अडॉप्ट करके चल सके, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे लोगों को, अरे ये तो जहन्नमी हैं, अरे ये तो ठीक लोग नहीं हैं, हम तो ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, हकीर समझना। मैंने अभी ये जो आपके सामने हदीस मुबारका
تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر حکم ہے کہ کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور ہم معاف کیجئے گا، ہم میں سے ایک فرقہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے، ہم میں سے ایک عالم دوسرے کو حقیر جانتا ہے. میں نے اگر دوپٹہ اوڑھ لیا ہے تو میں نہ دوپٹہ اوڑھنے والی عورت کو حقیر سمجھوں گی. میں نے اگر میرا گھرانہ اور ہم حسب نسب، مال، جائیداد، علم، دولت، ہر چیز کی بنیاد پہ حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو. تو یہ بھی تو تقویٰ کی میں آپ ضد سے ہے. بتاؤں کہ اس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ گار کی جو عاجزی ہے وہ عبادت گزار کے گھمنڈ سے بہتر ہے. واہ. کوئی عبادت گزار ہے لیکن بہت زیادہ گھمنڈی ہے، تکبر کرتا ہے عبادت پر، تو گناہ گار کی عاجزی اس سے بہتر ہے. المیہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو خوب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو ڈھنڈورا. ہونا ہی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ، لیکن اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں. لہٰذا جو نیکیوں کو بیان کرنا ہے اس کا مطلب ہے دل میں تکبر ہے، دکھاوا ہے، اور یہ تقویٰ ہرگز نہیں کہلا سکتا. لیکن تقویٰ ہمارے ہاتھ کا بھی تقویٰ ہے، تقویٰ ہمارے پیر کا بھی، ہماری آنکھوں کا بھی، ہمارے کانوں کا بھی ہے. اللہ کے مطابق سنیں گے احکامات کے مطابق تو کان متقی ہے. آنکھیں اگر جس طرح سرکار نے فرمایا وہ مناظر کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ تقویٰ ہے، شاعر اللہ ہے. قرآن کو دیکھنا یہ تقویٰ ہے. روزے رسول کو تکنا یہ تقویٰ ہے. لہٰذا یہ شاعر اللہ کو کے مطابق ماں باپ پہ مسکرا کے نظر ماں ڈالنا باپ کو تقویٰ ہے. مسکراہٹ کو بالکل بیوی کو مسکرا کے دیکھنا تقویٰ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تقویٰ ہیں جو قلبی تقویٰ. اور آپ کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اشخاص تھے، ایک بڑا گناہگار تھا اور ایک بہت بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. اس نے گناہگار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا، تو بڑا گناہگار ہے، تو بڑا سیاہکار ہے، بڑا بدکار ہے، بڑا ریاکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس وقت کے نبی کو وحی کی اور فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو یہ کہنے والا کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ مغفرت میرا استحقاق ہے، یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح لے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس کو حقیر جانا اور اس کو جہنمی کہا. اے نبی جو پارسا ہے، جو نیکوکار ہے، اس سے کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم عطا کرتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے، اور جو گناہگار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو تقوی کے لیے میں آپ سے کروں کہ دیکھیے جب پہاڑ سے اترتے ہیں نا، میں مثال اس کو سمجھا دوں کہ اترنا آسان ہے، لیکن آپ جتنے قدم بڑھاتے ہیں ہر قدم پہلے سے آسان ہے، لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تنزلی مل رہی ہے. ایک قدم اٹھایا آسان، دوسرا اور اس سے آسان، تیسرا. تو گناہگار کی رغبت اسی طرح ہے کہ جتنا گناہگار کرتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے والا نچائی اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے. بیائی اسی طرح تقویٰ کیا ہے کہ تقویٰ پہاڑ پر چڑھنا ہے کہ ہر قدم پہلے سے مختلف ہے لیکن ہر قدم کے ساتھ آپ کو بلندی مل رہی ہے، آپ کو عظمت مل رہی ہے. بس یہی ہے. اس طریقے سے گزارنی ہے. آپ سے بات رکھنا چاہوں گی، شریعت اور تصوف. بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انسانیت کیا رکھا ہے رسموں میں. ایک طرف ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی، ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد باندھے ہیں وہ بھی تقویٰ کا حصہ ہیں، ان کو لازم اختیار کرنا ہے اگر ہم نے تقویٰ کو پکڑنا ہے تو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ جڑا ہوا ہے، بہت سارے ایسے لوگ صوفیزم کے نام پہ جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ہدایت لیتے ہیں، نہ ان کا حلیہ وضاقتہ، نہ ان کے کوئی معاملات اس طرح کے. تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں تال میل اور مطابقت، یہ تقویٰ کیا ہے اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ محترمہ یہ کس نے کہہ دیا کہ صوفیزم جو اسلام سے باہر ہے؟ نہیں، صوفیزم میں خدا نہ خواستہ آپ کو غلو نظر آ رہا ہے، آپ کو شرک نظر آ رہا ہے تو وہ صوفیزم نہیں ہے. لیکن صوفی تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جو لقب ہے امام الفقراء، وہ تو فقیروں میں ہے. صوفی تو وہ کیسے طہارت سے باہر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اطاعت سے باہر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے علم سے باہر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کل کوئی جعلی صوفی آ گئے، گیت بھی گا رہے ہیں، گانے بھی گا رہے ہیں، بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. صوفیاء کرام کی تو ایک شان ہوا کرتی تھی، وہ تو جناب بوریا اور خانقاہ نشین ہوا کرتے تھے اور جن اندھیری راہوں سے گزر جاتے تھے وہاں علم و ہنر کی اور اسلام کی قندیلیں روشن کر دیا کرتے تھے. ان صوفیاء کا کیا کہنا، اب تو صوفیاء کے نام پہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. ان کا صوفیاء کوئی تعلق نہیں. اور صوفیاء کو ہم عرف عام میں قرآن کی زبان میں اولیاء بھی کہتے ہیں، اور جب اولیاء کہتے ہیں تو اولیاء کے ساتھ تقویٰ خاص ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
کہ کل قیامت میں تم دیکھنا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، بھائی بھائی کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹے کے دشمن، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. کون کانا آئے گا؟ الا المتقون، جو متقی ہوں گے سب دشمن ہو جائیں گے، فقط وہی کام آئیں گے. اے رب کائنات یہ متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک میرے اولیاء ہی متقی ہیں. تو معلوم ہو کہ اولیاء کرام اور تقویٰ تو ساتھ ساتھ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جناب خواجہ معین الدین یعنی جو صوفیزم شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا بالکل وہ درست امام نہیں احمد ہے. رضا غفر اللہ مرقدہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ولی کی شان، مرشد کی شان یہ ہے کہ متشرع ہو، اکارڈنگ ٹو اسلام ہو، اس کا ظاہر مکمل طور پر اسلام کے عین مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہو، پھر وہ دین کا علم بھی جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، اسلام کے منہیات کو اور منکرات کو سمجھتا ہو، ان تمام پیمانوں پہ اترتا ہو، پورا اترتا ہو، متشرع ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اس کے بعد اگر وہ یہ لوگ اس کے قریب آ جائیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جائے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ظاہری طور پہ جبہ قبہ پہن لے اور لوگوں سے نوٹ چھیننے کے چلے میں جاہلی عامل بن جائے تو اس کا صوفیہ کرام سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح آج کے زمانے میں لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں جہاد کے نام پر، کہتے ہیں معالم ہیں، ہم طالب ہیں، ہم طالب ہیں، ان کا کیا تعلق طالب سے؟ مدرسے میں تو قالا قالا رسول اللہ اور قالا 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 اللہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر تو امن کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن اگر آج جھوٹے لوگ علماء نما بن کر اگر علماء کی شان اور تضحیق کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو ہم اسے عالم نہیں کہیں گے. بیائی اسی طرح اگر کوئی جھوٹا صوفی صوفیت کا لباس پہن کر آ جائے اور صوفیہ کرام کو بدنام کرا کرے تو ہم صوفی نما تو کہیں گے، جھوٹا تو کہیں گے، اسے اللہ کا ولی ہرگز نہیں کہیں گے. ولی اللہ کی کیا شان ہے؟ ایک نقطہ میں دینا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ نبی مصطفیٰ کی جناب خطی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہے کیا کہ اپنے بڑے کا ادب کرو، چاہے وہ تم سے ایک دن ہی بڑا کیوں نہ ہو. تو کیسے ممکن ہے کہ جناب نظام الدین اولیاء سے لے کے اور جناب خواجہ معین الدین چشتی سے لے کے قلندر صاحب سے لے کر یہ سارے جو ہیں اطاعت محمد و آل محمد میں اپنی زندگیاں غرق کر دی انہوں نے تعلیمات کے لیے، انسانیت کی بھلا کے لیے، اخلاق کے لیے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ کسی شرک کا تصور بھی نہیں کر نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. جو اولیاء اللہ ہے اس کی اطاعت اور اس کا احترام واجب ہے مسلمان پہ، کوئی ان کی بے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا نقطہ پیش کیا کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. اسی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو لوگوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ظلمت کو نور سے نور کو نکالتا ہے اور نور سے ظلمت کو نکالتا ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے اور وہ ظلمات سے نکال کر اور ان کو روشنی کی طرف لے وہ لوگ اولیاء کرام کی جو شان ہے کہ وہ جنہیں ڈر ہے نہ خوف ہے. تو وہ جو ہے اصل میں ولی تو وہ ہے جو لوگوں کو ظلمت سے نکال رہا ہے.